बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप है मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। हाँ जी, तो जनाब ये जो आपसे मैंने वादा किया था कि जो लॉन्ग एपिसोडिक नावल है वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। तो अभी उसके मैंने ना कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। बहुत ही लंबा नावल है, तो इस वजह से ना मैं अगर वो नावल आपको ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगी ना तो फिर एक दिन के गैप से करूँगी, ताकि क्योंकि वो तकरीबन 3-4 घंटे की ना एक रिकॉर्डिंग बन रही है। तो सरप्राइज़ है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा वो नावल है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए आप। इंशाल्लाह आपको इन कपल ऑफ डेज़ आपको ना उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं अपलोड कर दूँगी। तो आज जो नावल पढ़ रही हूँ बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी स्टोरी है, यूनिवर्सिटी बेस्ड है, बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है। शाज़िया चौधरी का ये नावल था 1998 में, आई थिंक मार्च के शुमारे में आया था, शुआ के मार्च के शुमारे में। बहुत ही खूबसूरत नावल है। अक्सर मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी बेस्ड जो नावल है ना उस पर इतना रिस्पॉन्स नहीं आता, हालांकि सबसे प्यारी स्टोरीज़ यूनिवर्सिटी बेस्ड की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा शाज़िया चौधरी का नावल मैं असीर जज्बा इश्क हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। नाइनटीन 98 का था, हाँ बिल्कुल। तो जनाब नॉवलेट है, बहुत ही खूबसूरत। पूरा आपने सुनना है और पढ़ना है, बहुत मज़े का ये नावल है शाज़िया चौधरी का मैं असीर जज्बा इश्क हूँ। यार ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की ट्रेन मायूसी के स्टेशन पर आकर ठहर सी गई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। मुनज़्ज़ा ने जैसे ही लाउंज का दरवाज़ा खोला तो अलवीना ने एक थकी हुई मुस्कुराहट समेत उसकी तरफ देखकर कहा, इसी का नाम ज़िंदगी है डियर फ्रेंड। अगर आसानियाँ हों तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। मुनज़्ज़ा ने अपनी तरोताज़ा मुस्कुराहट जवाबी कार्रवाई के तौर पर पेश करते हुए जैसे अपनी दयरीना दोस्त की तशफ़ी करवाई। चल पहले अंदर तो आजा, दादी अम्मा आई हुई हैं, उनसे मिल ले, फिर ऊपर चल के आराम से बैठकर बातें करेंगे। लाउंज में दाखिल होते ही सोफे पर बैठी तस्बीह के दाने गिराते मुशफ़िक़ सी दादी अम्मा नज़र आ गई। मुनज़्ज़ा की अम्मी सफ़िया बेगम भी बैल की आवाज़ पर सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। क्या हाल चाल है दादी अम्मा? अलवीना हमेशा की तरह बहुत खुश होकर मुनज़्ज़ा की दादी अम्मा से मिली। इस दफ़ा तो आपने बहुत दिन लगा दिए गाँव में। क्या वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे जो हम याद ना आए? हम तो 3 माह से मुंतज़िर थे आपकी वापसी के। क्या आपको अपना शहर वाला बेटा भूल गया जो गांव वाले बेटे की फैमिली के साथ इतना अरसा गुजार लिया? वो बड़े मान से धड़ल्ले से शिकवे शिकायत कर रही थी। मुनज़्ज़ा की दादी अम्मा से उसकी बहुत बनती थी। वो भी अपनी पोती की अजीज़ जान सहेली से बड़े प्यार भरे अंदाज में मिलती थी। ये बात नहीं है बच्चे, बस जहाँ दाना पानी लिखा होता है तकदीर वहीं ले जाती है। दादी अम्मा ने बड़े शफ़क़त भरे अंदाज में उसके सर पर हाथ फेरा था। वो वहीं लाउंज में उनके पास सोफ़े पर पैर पसार कर बैठ गई। सफ़िया बेगम भी उधर चली आई। अलमीना अपनी फितरी गर्मजोशी से उनसे हाल चाल दरियाफ़्त करने लगी। बेटे अम्मी को भी साथ ले आना था, बड़ी मुद्दत हो गई उधर आए हुए। अगली मरतबा ज़रूर लाऊंगी। दरअसल आंटी उन्हें शुगर की बीमारी ही नहीं छोड़ती, आजकल तो इधर उधर जाना बिल्कुल मौकूफ़ हो किया हुआ है। डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। ओह, उन्हें मेरी तरफ से पूछना, कुछ रोज़ में फुर्सत हुई तो मैं भी तुम्हारी तरफ का चक्कर लगाऊंगी। बस क्या करूँ, ये मुनज़्ज़ा की बच्ची ने मुझे बांध रखा है। सफ़िया बेगम ने किचन की तरफ जाती मुनज़्ज़ा पर एक प्यार भरी नज़र डाली थी। इसके इम्तिहान ही ख़त्म होने को नहीं आते, भला ये भी कोई तुक है? एक एम ए खुदा करके ख़त्म हुआ तो दूसरे में एडमिशन ले लिया। एम ए फ़िलासफ़ी के बाद अब एम ए इंग्लिश करने की क्या तुक बनती है? मगर मेरी कब कोई सुनता है? ऊपर से बाप ने शह दे रखी है। कितना कहती हूँ कि लाडली बेगम को कुछ समझाएं। ये उम्र भला किताबों में रोलने की है। और तुम भी बेटे कुछ ख्याल करो, अब तुम्हारी उम्रों की लड़कियां तो खैर से एक एक बच्चे की माँ हैं और तुम लोग अपनी ही दुनिया बसाई बैठी हो। मुनज़्ज़ा ने तो खैर पढ़ाइयों में गर्क कर रखा है खुद को। तुम बीए के बाद से ऑफिस की जॉब में लग के खुद को भुला चुकी हो। अरे ये भी कोई तरीक़े हैं ज़िंदगी गुजारने के? सफ़िया बेगम अपने मनपसंद मौजू पर बोलने में ज़रा ताख़ीर से काम नहीं लेती थी। अलवीना रवादारी के आलम में मुस्कुराते हुए उनका नाराज़गी भरा अंदाज मुलाहिज़ा करती रही। ए खातून, तुम क्या कर रही हो? किचन से निकलकर लाउंज में अखबार का सफ़ा तलाश करती हुई मुनज़्ज़ा पर निगाह पड़ी तो दादी और सफ़िया
بیگم سے باتوں میں مگن الوینا نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے سموسے اور چپس تل رہی ہوں، 2 منٹ صبر کر لو۔ وہ جانتی تھی الوینا کبھی بھی نخریلی لڑکیوں کی طرح مزاج نہیں دکھاتی، اس لیے بڑے آرام سے اسے دادی اور امی کے پاس بٹھا کے کچن میں گھس گئی۔ ہاں، اور ایک کام بھی منتظر ہے تمہارا۔ میں نے سوپ کا سامان سب رکھ دیا ہے کچن میں، آج تم ہمارے لیے ہاٹ اینڈ ساور سوپ بناؤ گی۔ تیل جذب کرنے کے لیے ٹرے میں اخبار کا کاغذ بچھاتی منزہ نے مسکراتے ہوئے اس کو مطلع کیا۔ الوینا نے سوپ بنانے کی ترکیب بارہا فون پر سمجھائی اور لکھوائی تھی، مگر منزہ کے پلے نہیں پڑی۔ آج صبح جب الوینا نے اس کے گھر آنے کا پروگرام بتانے کے لیے کال کی تو اس نے کچھ سوچ کر سوپ کے لیے درکار چیزیں اس سے پوچھ لی تھی۔ ارادہ تھا کہ اس کے ہاتھ کے بنواتے ہوئے صحیح ترکیب ذہن نشین کر لے گی۔ مارے گئے، میں کوئی اس کام کے لیے آئی ہوں؟ الوینا نے مصنوعی کوفت کا مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، اس نے کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے باہر صحن میں لگی سبزیوں کے قطعے کی طرف رخ کیا۔ چلو خیر، میں اپنی دادی اور آنٹی جی کے لیے بنا دیتی ہوں، یاد رہے تمہارے کہنے پر نہیں بنا رہی۔ وہ کچن کی طرف چلی آئی۔ سردی بڑھ رہی تھی، نیچے لاؤنج میں ہیٹر کا انتظام نہیں تھا۔ دادی اور صفیہ بیگم جو الوینا کے لیے نیچے آئی تھی دوبارہ اوپر چلی گئیں۔ یاسر منزہ کا اکلوتا بھائی اپنے دوست کے ہمراہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے گیا تھا اور حمید صاحب حسب معمول آفس میں تھے۔ گھر کے نچلے پوشن میں مکمل سناٹا تھا، وہ دونوں کچن میں گھسی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کام نپٹا رہی تھی۔ سب سے پہلے یہ کرو کہ 5 چکن پیسز اچھی طرح صاف کر کے دیگچی میں ڈالو اور اسے فل پانی سے بھر کر ابلنے کے لیے رکھ دو۔ وہ تو میں تمہارے آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے رکھ چکی ہوں، منزہ نے چولہا تیز کرتے ہوئے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، ابھی 1 گھنٹہ اس کو ابلنے دو۔ ہاں، لہسن کی 2 تریاں حسب ذائقہ، نمک اور کالی مرچ بھی ملا دو۔ منزہ مہارت سے سموسے تل کے ٹرے میں نکال رہی تھی، اتنے میں الوینا باہر صحن میں لگی 2 سبز پیاز اور 3 گاجریں لے آئی اور پھر دھو کر پیاز باریک باریک کاٹ کر ایک پلیٹ میں رکھ دی، گاجریں کدوکش کر کے دوسری میں رکھ دی۔ بند گوبھی کا ایک درمیانے سائز کا پھول درکار ہے یار، فریج سے نکال لو، نیچے سبزی والے خانے میں ہوگا۔ غرض یہ کہ گوبھی کو بھی باریک کاٹ لیا گیا۔ الوینا کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی یار، ادھر ٹیبل پر رکھ کے کاٹ لو۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی الوینا کو کام میں مصروف دیکھ کر اپنائیت سے بولی۔ کچن خاصا کشادہ تھا۔ ایک سائڈ پر چھوٹی ٹیبل اور اس کے دائیں بائیں 2 براؤن موڑے رکھ دیے گئے تھے جہاں 2 بندے بیٹھ کر آرام سے کچھ کھا پی سکتے تھے۔ ایمرجنسی میں خصوصاً صبح کے وقت ناشتے کے لیے یاسر اور منزہ یہی استعمال کرتے تھے۔ بس کام تقریباً ختم ہو چکا ہے، گوشت اچھی طرح گل جائے تو بوچے نکال کر گوشت کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہاتھ سے ہڈیوں سے الگ کر کے پلیٹ میں نکال لینا اور دیگچی میں موجود یخنی میں کٹی ہوئی سبز پیاز اور کدوکش کی ہوئی گاجریں ڈال کر 1-2 جوش دینے ہیں۔ الوینا ہاتھ دھوتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد منزہ سموسے تل کر فارغ ہو چکی تھی اور اب کڑاہی دھو رہی تھی۔ پھر کیا، جوش دینے کے بعد اس میں سوس اور 1 پیالی سرکے کی ڈالو۔ پھر چکن کے ٹکڑے اس میں ڈال دو، 1 کپ کارن فلور پانی میں گھول کر آہستہ آہستہ دیگچی میں ڈال کر چمچے سے ہلاتی جاؤ۔ 2-4 منٹ بعد 3 انڈے لے کر توڑ کر ڈال دو اور ساتھ میں مسلسل چمچہ ہلاتی رہنا تاکہ گاڑھا نہ ہو جائے۔ 2-3 منٹ بعد چولہا بند کر دو۔ گرما گرم سوپ پیالے میں ڈال کر پہلے دادی اور انکل آنٹی کو دو اور اس کے بعد میری خدمت میں پیش کرو۔ اچھا، منزہ ہنسی۔ یہ بتاؤ کافی چلے گی ابھی؟ سوپ تو 1-1.5 گھنٹے میں منظر آپ پر آئے گا۔ ہاں بالکل چلے گی، اور اللہ کا واسطے اب یہاں سے نکلنے کی کرو۔ کیا ہم آج کچھ بات نہیں کریں گے؟ وہ خفگی سے منزہ کو دیکھتے لگی۔ اسی کام کے لیے تو آئی تھی، اس سے شیئر کرنے، اس کی رائے لینے، اسے تسلی و تشفی چاہنے کے لیے۔ ہاں بس اب کافی سموسے اور چپس لے کر اوپر کمرے میں چلتے ہیں، میں کافی کا پانی ابالتی ہوں، تم یہ چیزیں ٹرے میں لگاؤ۔ منزہ کو احساس تھا کہ وہ اس کی بے چینی کو نظر انداز کر کے اسے کچن میں لے آئی۔ 2 مگ کافی کے تیار کر کے ٹرے میں رکھ کر یخنی والا چولہا دھیما کر کے وہ ہاتھ جھاڑ کر فارغ ہو چکی تھی۔ الوینا ٹرے ہاتھ میں تھام کر اوپر سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں آ گئی۔ ہاں جی، شروع ہو جائیے۔ منزہ ہیٹر آن کر کے بیڈ پر بیٹھ کے بڑے آرام سے اپنے اور اس کے درمیان رکھتے ہوئے تسلی سے کہا۔ یار کیا بتاؤں، وہی زندگی اور وہی اس کی ویرانی۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہی تو ہماری کم فہمی ہوتی ہے۔ منزہ نے چپس کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اداسی سے کہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میدان میں اکیلے ہیں، جو کچھ ہم پہ گزر رہا وہ اپنی طرز کا انوکھا واقعہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہم اکیلے ہی یہ بھگتان نہیں بھگتتے، اور بھی لوگ اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ منزہ پریشانی ویسے بھی اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔
کیا وہ پھر ناراض ہو گیا؟ منزہ نے نتیجے پر پہنچنے میں تاخیر نہیں کی۔ ہاں، اس نے کافی کا خالی مگ ٹرے میں رکھا۔ کچھ زیادہ ہی زودرنج واقع ہوئے ہیں موصوف۔ منزہ نے سوچنے والے انداز میں الوینا کو دیکھا۔ پتہ نہیں، اس کے اداس لہجے سے جھنجھلاہٹ آیا تھی۔ میں تو الجھ کر رہ گئی ہوں۔ یقین کرو، الجھنے کی کوئی بات نہیں ہے ڈیئر، منزہ نے رسان سے سمجھایا۔ دراصل اس بندے کو محبت کے اظہار کا سلیقہ نہیں، ورنہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے، بات بے بات ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لینا۔ کسی مرد کا تذکرہ تو ایک طرف اپنے ملنے جلنے والوں، دوستوں، رشتہ داروں، حتیٰ کہ گھر کے افراد سے زیادہ وابستگی کا مظاہرہ کروں تو موصوف جیلس ہونے لگتے ہیں۔ ہر وقت کا یہی تانا کہ تم میری اسٹیج پر پہنچے گی تو پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، کتنا خود غرض اور حساس بنا دیتی ہے۔ الوینا نے تھکے تھکے انداز میں بیڈ کی برج سے سر ٹکا دیا۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ محبت کو خود غرض اور طالب نہیں ہونا چاہیے، مگر اب عقل آ گئی ہے۔ یہ تو درست ہے کہ پاکیزہ محبت کی انتہا بے غرضی اور وسعت قلبی ہے، جہاں مطلوب صرف محبوب کی رضامندی سے خوش ہوتا ہے۔ مگر میں نہیں بتاؤں، اس مقام تک اللہ والے نیک بندے ہی پہنچ پاتے ہیں۔ ایسے لوگ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے اہل ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ انسان نہیں، بندے ہیں، آدمی ہیں۔ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں تو جواب میں چاہت کے طلبگار ضرور رہتے ہیں۔ ہماری محبتیں خود غرضی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جذبوں کو جتنا کسی پر لٹاتے ہیں، اتنا جواباً وصول کرنے کی طمع بھی دل میں رکھتے ہیں۔ میں اگر آفس میں کسی سے خوش دلی سے بات کروں تو اسے ناگوار گزرتا ہے، کسی سے ہنس کے بولوں تو اس کی پیشانی پر لکیریں کھینچنے لگتی ہیں۔ کہتا ہے کسی سے خواہ بے تکلف نہ ہوا کروں۔ یہ تو صاف خود پسندی اور خود غرضی ہے۔ منزہ میرے ارد گرد پائے جانے والے ہر بندے سے جیلس ہو جاتا ہے۔ اب بھلا کیا میں اس کے لیے ساری دنیا سے ملنا جلنا چھوڑ دوں؟ کل کو شادی کے بعد کہے گا اپنے دوستوں سے بھی نہ ملو، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دو۔ بتاؤ میں کہاں جاؤں گی تب؟ اس درجہ پوزیسو مرد چھپا ہے اس کے اندر۔ منزہ کافی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر الوینا کے جھلائے ہوئے چہرے کو جانچا۔ جہاں تک میں اس بندے کو سمجھ سکی ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اسے تمہارے کھو جانے یا ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ ہے، اس لیے ہر لمحہ آفس میں اور گھر پر فون کے ذریعے تم سے رابطہ کر کے تمہاری خیریت کی خبر رکھتا ہے۔ رہی بات جالس ہونے کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اسے اس بات سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی کہ تم کسی دوسرے شخص کو توجہ دے رہی ہو۔ بات ساری یہ ہے کہ وہ تب ہرٹ ہوتا ہے جب تم اس کی ذات کو نظر انداز کر کے دوسروں کو اہمیت دے رہی ہوتی ہو۔ تو میں کب دوسروں کو اہمیت دیتی ہوں بھلا؟ اسے خبر نہیں کتنی بار یقین دلا چکی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ وہ اعتبار کرے تب نا۔ الوینا روحان سی ہونے لگی۔ خدا جانے بات کیا ہوئی تھی؟ منزہ نے کریدا۔ کل میں اسے بتا رہی تھی یوں ہی برسبیل تذکرہ کہ میرے لیے ایک پرپوزل آیا ہوا ہے کسی بزنس مین کا۔ امی نے اس کے متعلق جو تفصیل بتائی تھی میں نے عدیل کو سنا دی۔ وہ موصوف اینٹ کے بیٹھ گئے کہ میرے جذبات و احساسات کی پرواہ کیے بغیر میں اتنے مزے لے کر انہیں بتا رہی ہوں۔ مجھے تو ایسی بات سن کر ہی انکار کر دینا چاہیے تھا فوراً، اور یہ کہ میرے دل میں چور ہے۔ اس رشتے کی خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ اسامی اس سے کہیں زیادہ مالدار سٹیٹس والی ہے، اور اس طرح جلی ہوئی باتیں کر کے فون پٹخ کر رکھ دیا۔ آج صبح آفس گئی تو میرے آنے سے پہلے ہی سیٹ چھوڑ کے نکل چکا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ جب تک موڈ درست نہیں ہوگا شام کو گھر پر کال نہیں کرے گا۔ کچھ زیادہ ہی جذباتی اور جنونی بندہ ہے۔ منزہ تھوڑی پر ہاتھ جما کے بولی، اور ایسے لوگوں کی محبت بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ اور کیا؟ الوینا نے تائید کی۔ مجھے تو سچ پوچھ لو خوف آنے لگا ہے۔ بھلا اتنے جنونی بندے سے کیا بھید؟ ابھی اتنا پاگل ہو رہا ہے میرے لیے، تو بعد میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ یوں بھی تمہیں پا کر جوش جذبات کی ندی کا بہاؤ تیزی کھو بیٹھتا ہے۔ ہاں، میں تو ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، الوینا نے ایک دم دہل کر کہا۔ منزہ کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ در آئی۔ تو پھر مان لو کہ تمہیں اس کا یہ پاگل پن، اس کی بے قراریاں اور شدتیں اچھی لگتی ہیں۔ یار، الوینا ہاتھ میں روٹتی ہوئی کشمکش کے عالم میں بولی، یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہے جانا سب کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی اس کو ہتھیلی کا پھپھولا بنا کر رکھے، اس کے منٹ منٹ کا حساب کتاب رکھے، اس کی معمولی سی تکلیف پر تڑپ اٹھے، اس کے مفاد کے لیے تکلیف اٹھائے، اس کو ہمہ وقت سوچوں خیالوں اور خوابوں کا مرکز بنائے۔ یہ سب باتیں بندے میں تفاخر پیدا کر دیتی ہیں، زندگی کا بھرپور یقین اور اعتماد فراہم کرتی ہیں۔
अलवीना ने एतराफ़न कहा, शुक्र है तुम्हें इस हकीकत का इदराक हो गया है, वरना ताउम्र पछतावों के गर्दाब में उलझती रहती। मुनज़्ज़ा के चेहरे और आंखों में जैसे कोई धुंध सी उतरने लगी थी। वो खोए खोए अंदाज में बोल रही थी, तो फिर क्या उसे मना लूं? अलवीना अपने मसले में उलझी हुई थी, और ये भी कि कैसे मनाऊं? वो मानता भी तो बहुत मुश्किल से, ऑफिस में इतने सारे लोगों के सामने उससे बात छेड़ूं और फिर वो सीधे मुंह बात करेगा भी नहीं। घर पर फ़ोन करूँगी तो रिसीवर पटक देगा। एक ज़बरदस्त तरीका बताती हूँ तो उसे अच्छा सा कार्ड भेज दे। ये क्या बात हुई? अलवीना ने उसकी शक्ल देखी। हाँ, और उस पर शेर लिख देना। वो उसकी सुनी अनसुनी करते हुए बोली, मोहब्बतों में ख़ताएँ तो हो ही जाती हैं, मोहब्बतों का तकाजा है दरगुजर करना। हाय, ज़बरदस्त आइडिया, बुरा नहीं। अलवीना का चेहरा चमक उठा था। शेर व शायरी की दोनों शौकीन थी, और मेरी ये बात भी पल्लू से बांध लो कि मोहब्बतों में गिले शिकवे, नाराज़गियाँ, जलसी और शिकायतें दरअसल इजहार मोहब्बत की लामात हुआ करते हैं। जब अगला बंदा ज़बान से नहीं कह पाता तो वो रूठ कर तलखी से अपने रवैये से, अपने जज्बात की शिद्दतों से उसका इजहार करता है। बड़े मान से, बड़ी चाह से, बड़ी उम्मीदों से उसकी गलत फहमी को बरवक्त दूर करके दिल साफ़ कर लेने चाहिए, वरना अगर देर हो जाए तो। आखिर में मुनज़्ज़ा के लहजे का रबड़ टूटने लगा। हलक में कुछ फंस सा गया था, वो बात मुकम्मल ना कर सकी। यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू बड़ी अकल की बातें करती है। ये बता, तुझे दूसरों के एहसासात का इतनी अच्छी तरह कैसे अंदाज़ा हो जाता है? रुखसत होते समय अलवीना उसे कह रही थी। जवाब में एक शिकस्ता सा तबस्सुम उसके होंठों पर दर आया। कैसे बताती कि वो खुद भी भुगती हुई है। तजर्बे के समंदर से गौताज़न हो के शोर फहम का मोती हाथ लगा है। यूँ ही तो कोई भी दिल नहीं, यूँ तो कोई भी वली नहीं बन जाया करता। अच्छा बाबा, तू थोड़ी देर और रुक जाती, खाना बनने वाला है। सफ़िया बेगम ने बहुत इसरार किया था रात के खाने पर। दिमाग तो नहीं ख़राब अम्मी? खफा होंगी। दोपहर की निकली हुई हूँ घर से और अब रात हो गई है। अच्छा फिर वो अच्छा फिर वादा रहा ना शब बारात पे आने का, और तेरी नसीहत पर मैं कल ही अमल करूँगी। अल्लाह करे नतीजा अच्छा निकले। अच्छा ही निकलेगा। वो उसे खुदा हाफिज़ कहकर ऊपर अपने कमरे में आ गई, और यूँ ही अलमारी खोलकर दराज में पड़े कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल कर देखने लगी। वही शेर, खूबसूरत, खुशखत लिखाई में पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। इस कार्ड को पाकर वो किस दर्जा खुश हुई थी। कितना इत्मीनान दर आया था दिल में। वो कितनी मशहूर हुई थी उसकी, तुम्हें क्या खबर सखी? मैंने कितना ज़ूद असर और तीरे हदफ नुस्खा बताया है तुम्हें। लिखे हुए मेहरबान मोहब्बत भरे अल्फाज रूह के अंदर तक सरशारी भर दिया करते हैं, गिले शिकवे और बदगुमानियों को पल भर में बहा के ले जाते हैं। उसने शेर के नीचे भेजने वाले का नाम देखा, फ्रॉम अदनान रिजवी। हाय अल्लाह, मुनज़्ज़ा तुम्हारे पास कल के लेक्चर के नोट्स हैं। नैना सारे जहाँ में शोर मचाती फिर रही थी। सर अदनान ने टेस्ट देना। मुझे तो अभी डिपार्टमेंट में आकर ख़बर हुई है, 3 दिन से छुट्टियों पर थी। लाहौर गई हुई थी। तुमने तो खूब तैयारी की होगी। नोट्स तो मेरे पास है, मगर पढ़ने की जहमत मैंने भी नहीं फरमाई। आओ अभी दोनों मिलकर देख लेते हैं। अभी 1 घंटा पड़ा है क्लास में। वो इत्मीनान से घास पर किताबें फेंकते हुए खुद भी पसकड़ा मार कर बैठ गई थी। नैना ने फ़ौरन उसकी तकलीद की। दोनों मिलकर हिल हिल कर पढ़ने लगी। टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। तभी बातों की आवाज़ कान में पड़ी। नूर, मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आप हार जाएंगी, क्योंकि आप अपने फितरी तकाज़ों और हकूक़ से खुद नज़र चुरा रही हैं। अपने ही खिलाफ बरसरे पैकार हैं। सुर्ख ईंटों की रविश पर सर अदनान रिजवी और मैडम नूर किसी मौजू पर बहस करते हुए डिपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे। दोनों में बनती भी बहुत थी और छिड़ती भी बहुत खूब थी। अब भी कोई मौजू ज़ेर बहस था। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। मैं पूरे हथियारों से लेस हुए, इंशाल्लाह मैदान हमारे हाथ में रह गया। हकीकत को महज अपने मफाद के पेश नज़र झुटलाने की कोशिश करना मेरा मसलक नहीं है। वो भी खुश दिली से मुस्कुरा कर कह रही थी। दोनों ही डिपार्टमेंट के काबिल तरीन असातिज़ा में से थे। ख़ास तौर पर सर अदनान अपने स्टूडेंट्स से बहुत बेतकल्लुफ़ थे। उनसे उनकी सतह पर आकर बात करते थे। स्टूडेंट्स भी बेझिझक अपनी राय और मसले का इजहार कर डालते थे। हाँ, हद अदब ज़रूर मलहूज़ खातिर रहता था। यूँ तो खुश मिजाज और नफीस तबीयत वाली मैडम नूर भी बहुत अच्छी थी, मगर वो कदरे पुरतकल्लुफ़ और निस्बतन कमामीज़ थी। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम उनके करीब आने पर नैना नोट्स छोड़कर उछलकर खड़ी होगी। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने जवाबी गर्मजोशी से एक लहजे को रुक कर जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। नैना की तकलीद में
منزہ بھی کھڑی ہو گئی تھی اور شعوری طور پر سر عدنان کو نظر انداز کر کے میڈم نور سے اسلام دعا کرنے لگی۔ اور بھئی پڑھائیاں ہو رہی ہیں کیا؟ سر عدنان خوش دلی سے دریافت کر رہے تھے۔ منزہ نے دیکھا وہ پوری طرح نینا کی طرف متوجہ تھے۔ جی سر، وہ آپ نے ٹیسٹ جو لینا ہے۔ نینا ان کی نرم دل کا فائدہ اٹھا کر منہ بسورتے ہوئے قدرے شاکی انداز میں گویا ہوئی۔ مدعا منتہا یہ تھا کہ کسی بہانے ٹیسٹ ٹل جائے۔ اچھا کب؟ وہ حیران نظر آنے لگے تو نینا کا جی چاہا اپنی حماقت پر سر پیٹ لے، خواہ مخواہ لے کے یاد کرا دلا دیا۔ اچھا بھلا بھول چکے تھے بھائی، آج ہمارے ہاتھ بڑا زبردست موضوع لگا ہے، ہم چاہ رہے ہیں اس پر مذاکرہ کروا لیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ ابھی نور جا کر فائنل والوں کو مطلع کریں گے، آپ لوگ بھی کلاس میں چل کر بیٹھے۔ ٹیسٹ کچھ عرصے کے لیے ملتوی سمجھے۔ یاہو! ان کے جانے کے بعد نینا نے مسرت سے نعرہ مارا، دی گریٹ سر عدنان! وہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ بڑے اچھے ہیں، قسم سے ہر وقت ایکٹیو رکھتے ہیں سب کو، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تلاش کر لیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ ابھی پچھلے سال بطور لیکچرر اپائنٹ ہوئے ہیں اور 1 سال کے مختصر عرصے میں اتنی مقبولیت اور پسندیدگی حاصل کر چکے ہیں۔ خبر ہے اس سال یونیورسٹی کے اجتماعی سالانہ تقریب میں انگلش ڈپارٹمنٹ والوں کو ٹرافی دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام اس سال سب سے زیادہ فنکشن ہوئے ہیں اور باہر سے ٹرافیاں جیتی گئی ہیں، اور یہ سب کچھ سر عدنان کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ وہ لوگ کلاس میں داخل ہوئے تو وہاں خوب رونقیں دیکھنے میں آئیں۔ میڈم نور جو کہ فائنل کی کلاس لیتی تھی، فائنل والوں کو ادھر ہی لے آئی تھی، جنہیں خالی کرسیاں مل گئیں۔ وہ لوگ قابض ہو چکے تھے اور بعد میں آنے والے کھڑے تھے۔ سارے اسٹوڈنٹ آ گئے تو میڈم نور اور سر عدنان ڈائس پر تشریف لے آئے۔ سر عدنان نے مائک سیٹ کر کے بات شروع کی۔ ان کا لب و لہجہ وہی ازل روانی چاشنی اور گرم جوشی لیے ہوئے تھا۔ اسٹوڈنٹس، ہم حسب سابق آپ کے لیے ایک نیا اور دلچسپ پروگرام لے کے آئے ہیں۔ اس موضوع پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں گزشتہ 1 ہفتے سے بحث جاری تھی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کی آراء سے بھی آگاہی حاصل کی جائے، مگر طریقہ کار قدرے مختلف ہوگا۔ بجائے تقریر کرنے یا مباحثہ کرنے کے، ہم اسے اوپن ٹاک کے طور پر منعقد کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ 2 بینچ تشکیل دیے جائیں، ایک حق میں اور دوسرا مخالفت میں رائے دے گا۔ حتمی فیصلے کے لیے دونوں بینچوں کے درمیان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ عباسی صاحب کو بٹھایا جائے گا۔ موضوع ہے بے خبر عورت، تعلیم یافتہ عورت، ملازمہ پیشہ عورت بہتر کون؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے تعلیم و ملازمت سے وابستہ ہونے سے مثبت نتائج سامنے آتے ہیں، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اس بینچ کی سربراہی میں کروں گا، اور جن کے خیال میں سیدھی سادی اپنے حقوق سے بے خبر عورت کامیاب رہتی ہے، وہ اپنے دلائل سمیت دوسرے بینچ میں شامل ہوں گے، جس کو میڈم نور لیڈ کریں گی۔ کل صبح 10 بجے ڈپارٹمنٹ کے آڈیٹوریم میں یہ مذاکرہ شروع کیا جائے گا۔ اگلے روز انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہلے گلے اور جوش کا سا سماں تھا۔ آڈیٹوریم میں اسٹیج پر ڈیسکوں کی 2 قطاریں آمنے سامنے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بنائی گئی تھیں۔ ایک طرف موافقت اور دوسری طرف مخالفت کی تختی لگی ہوئی تھی۔ درمیان میں جج کی کرسی تھی۔ وقت مقرر پر میڈم نور اور سر عدنان کے موقف کے حامی مقرر حضرات اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ کے دونوں طرف بولنے والوں کی تعداد اتفاقاً برابر ہی تھی۔ آخر میں عباسی صاحب کے تشریف لانے پر خدا خدا کر کے آغاز ہوا۔ پہلا پوائنٹ بینچ کے سربراہوں کی جانب سے آنا تھا۔ میڈم نور گلا کھڑکا کر شروع ہو گئی۔ یہ تو درست ہے کہ تعلیم کا حصول ہر مرد و زن کے لیے لازم ہے، مگر آج کل کی تعلیم سے عورت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، بلکہ الٹا اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ پڑھ لکھ کے نوکری کرنے کے رجحان میں تیزی سے اضافہ اسی تعلیم کے سبب ہوا ہے۔ جب عورت دفتروں میں سارا دن سر کھپا کر گھر واپس آتی ہے تو اپنی فیملی پر توجہ دینے کے لائق نہیں رہتی، شوہر کو آرام نہیں ملتا، بچے ماں کی محبت اور توجہ کی کمی کا شکار ہو کر مختلف نفسیاتی اور ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور فائدہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جو پیسہ وہ کماتی ہے، اس پیسے کا بڑا حصہ آفس میں اپنی ٹپ ٹاپ برقرار رکھنے، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے ڈریسز، جوتوں، میک اپ اور جیولری پر لگا دیتی ہے۔ گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو تعلیم اس لیے حاصل نہیں کرنی چاہیے کہ پھر وہ گھر پر ٹکنا گوارہ نہیں کرتی، نوکری کے لیے نکل جاتی۔ دوسرے ویسے سر عدنان رضوی نے جوابی کارروائی کے لیے پر تولتے کہا۔ ہادیہ کی بات پر وہ تب ہی تو اٹھی تھی۔ دھیرج ڈیئر دھیرج، سب سے پہلے تو پاکستان کی کل آبادی میں کتنے فیصد خواتین جاب میں ہیں؟ صرف شہروں کی خواتین محدود پیمانے پر تعلیم حاصل کر کے برسر روزگار ہوتی ہیں۔ 70% خواتین جو دیہاتوں میں آباد اور شہروں میں آباد ہے، ہمارے ملک کی سفید پوش اور مڈل کلاس کی خواتین مکمل طور پر گھریلو زندگی گزار رہی ہیں، پھر بھی ان کی اولاد ذہن و نفسیاتی مسائل اور سنگین جذباتی لغزشوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ عورت گھر پہ ہی رہتی ہے۔
کہنے کی بات یہ ہے کہ محض عورت کا گھر پر ہونا اور بچوں کے سامنے رہنا اعلیٰ تربیت یا مکمل توجہ کا ضامن نہیں ہوا کرتا۔ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ بچوں کو بھلے سے ماں کم ٹائم دے، مگر جب دے تو اتنا بھرپور ہو کہ بچہ جذباتی تشنگی اور احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ 24 گھنٹے کی بے فائدہ بے تکی جان ٹپٹ اور روکا ٹوکی سے بچہ صرف بغاوت اور ڈٹائی سیکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ جو ہی انہوں نے توقف کیا، حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مجھے آپ کا یہ موقف بھی ایک پہلو سے درست نظر آتا ہے کہ جو عورت پڑھ لکھ جاتی ہے پھر وہ گھریلو زندگی گزارنے کی طرف مائل نہیں ہوتی، مگر یہ صرف ایک پہلو ہے۔ سوچئے ذرا، اگر اسپتالوں سے لیڈی ڈاکٹرز اور گائنیکالوجسٹ خواتین کو گھر بٹھا دیا جائے تو کتنے فیصد گھرانے مردوں سے اپنی عورتوں کا علاج کروانے پر راضی ہوں گے؟ ہماری دیہی آبادی میں جہاں لیڈی ڈاکٹر کی سہولت میسر نہیں، زچگی کی اموات سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ لوگ ایسے کیسز میں مرد ڈاکٹر سے علاج کرانے کو صرف خلاف عزت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول اور کالجز کا قیام نہ ہو تو خواتین اساتذہ کا بندوبست نہ کیا جائے تو ہمارے ہاں کے لوگ مرد اساتذہ کے پاس بھیجنا گوارا کریں گے؟ اپر کلاس کی بات چھوڑیے، وہاں تو شروع سے ہی کو ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اس طبقے کی بات کیجیے جو آبادی کے 80% سے زائد پر مشتمل ہے۔ اور جہاں کالج تک تعلیم دلانے کے بعد یونیورسٹی کی سطح پر پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر اسکول اور کالجز میں مردانہ ٹیچنگ سٹاف تعینات کر دیا جائے تو لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب کتنے فیصد رہ جائے گا؟ ہال میں ایک بار پھر تالیاں گونج اٹھی۔ اب اپوزیشن کی باری تھی۔ وہاں سے ایاز نے مائک سنبھالا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آج کل کی تعلیم عورت کو نسوانیت اور اس کے تقاضوں سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اب گھر بسانے اور بچوں کی پرورش کرنے کے بجائے وہ کیریئر بنانے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہے۔ پھر سردان کی سائڈ سے یاسمین نے جواباً کہا، نہیں، یہ ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے۔ وسائل محدود اور مسائل لامحدود۔ ایسے میں عورت اپنا عیش و آرام چھوڑ کر گھر اور اولاد کی خاطر دو طرفہ محنت و مشقت کر کے جانثاری کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ اب حملہ دوبارہ اپوزیشن کی طرف سے متوقع تھا۔ میڈم نور نے پرچی پر کچھ لکھ کر کونے پر بیٹھے یاسر کو دیا، جس نے پڑھ کر مائک اپنے آگے کھینچ لیا۔ آگہی آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ پیسہ بھی اس مسئلے کے سامنے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ذرا جائزہ لیجئے، پڑھی لکھی عورت ایک ان پڑھ دیہاتی عورت کی نسبت ناخوش اور تشنہ رہتی ہے۔ تعلیم یافتہ عورت کو اپنے حقوق کا علم ہوتا ہے، مگر وہ حقوق اسے نہیں ملتے کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ایسے میں عورت فرسٹریٹڈ اور مایوس ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس دیہات کی ان پڑھ عورت کو حقوق و فرائض کے جھمیلوں کا علم نہیں ہو پاتا اور وہ اپنے حال میں مگن رہتی ہے۔ شوہر کی مار پیٹ، گالی گلوچ صبر سے سہنے کے بعد جیسے ہی اکھڑ مزاج شوہر نے پیار اور ہمدردی کے دو بول بولے، عورت اس پہ نثار ہونے لگتی ہے۔ مگر پڑھی لکھی عورت کو جتنا مرضی دے دو وہ خوش نہیں رہتی، اور یہ سب کچھ ضرورت سے زیادہ آگے ہی حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ کم علمی اور جہالت ایک نعمت ہے جس کے پردے میں عورت کا سکون، خوشی اور گھریلو اطمینان چھپا ہوتا ہے۔ دلائل اتنے مؤثر تھے کہ حال میں بے ساختہ تالیاں گونج اٹھی۔ اپوزیشن کی حمایت کرنے والے لوگ خاصے پرجوش نظر آنے لگے تھے۔ ان مسائل کا سامنا ہر شخص کو ہوتا ہے، اس میں جنس کی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ پڑھا لکھا مرد بھی آگہی کے بوجھ سے اتنا ہی پسماندہ ہوتا ہے جتنا کہ عورت۔ عورت کے حقوق کی تشریح تو بذات خود قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے۔ جو حق اسلام نے عورت کو دیا ہے اسے اس تک پہنچنا چاہیے، اور پہنچانے کا مناسب ذریعہ تعلیم ہے۔ یہ نکتہ موافقت والے بینچ سے عاصم نے پیش کیا تھا۔ ہمارے یہاں کی کالج کی لڑکیاں اس تعلیم کا کیا فائدہ اٹھاتی ہیں؟ بھلا کیا سیکھتی ہیں؟ فیشن، ڈیٹ پر جانے اور لڑکوں کو پھنسانے کے طریقے، ادا و انداز، کالج کی چار دیواری سے چوری چھپے نکل کر پارکوں اور ہوٹلوں میں عشق لڑانے کے انداز۔ اپوزیشن کا حملہ خاصا تند و تیز تھا۔ ادھر سے نورین نے جواب دیا، یہ بھی صرف ایک پہلو ہے، اور اس کے پیش نظر کمزور تربیت، والدین کی عدم توجہی اور لڑکیوں کی جذباتی تشنگی کے محرکات کام کرتے ہیں، وگرنہ یہ گن ذرا مختلف انداز میں گھروں میں رہنے والی لڑکیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چھتوں پر سین پاٹ کرنا،
محلے کی گلیوں میں داستانِ عشق رقم کرنا اور ٹی وی اور رسالوں سے فیشن کے نت نئے ڈیزائن طریقے سیکھنا، پھر گاؤں میں یہی عشقیہ وارداتیں کھیتوں، کھلیانوں اور گھنے پیڑوں کے سائے تلے رونما ہوتی ہیں۔ وہاں تعلیم نہیں ہوتی، پھر یہ فساد کیسے پھیلتا ہے؟ نورین کے نپے تلے جذباتی انداز کے اختتام پر جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کے بحث روکنے کا اشارہ کیا۔ وقت ختم ہو چکا تھا اور دلائل مکمل ہو چکے تھے، اب مشترکہ فیصلہ سنانا باقی تھا۔ دونوں اطراف سے دلائل سننے کے بعد میں ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورت کے بگاڑ میں تعلیم یا حصول تعلیم کا کوئی ہاتھ نہیں۔ عورت ملازمت کر سکتی ہے بشرط یہ کہ معاشی ضرورت ہو، مگر وہ لڑکیاں جو اپنے والدین کے گھروں میں ہوتی ہیں تعلیم سے فراغت کے بعد چاہیں تو جاب کر لیں یا شادی کے بعد جب تک بچوں کی ذمہ داری نہ پڑے، لیکن اگر عورت کے جاب پر نکلنے سے گھر کی پرسکون فضا بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہو اور عورت محض شوق کے لیے نوکری کرنا چاہتی ہو تو یہ غلط ہے۔ عورت کو چاہیے اپنی تعلیم کو اپنی اولاد کی تربیت میں لائے۔ جس طرح تمام عورتوں کو گھر بٹھا دینے سے معاشرے کا پرسکون نظام متاثر ہوگا، اسی طرح اگر تمام عورتیں گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں گی تو بھی معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اور یوں یہ مذاکرہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ حاضرین کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا ہوا تھا۔ یار بڑا زبردست رہا مذاکرہ، الوینا کو واقعی مزہ آیا تھا۔ ہاں، منزہ نے غائب دماغی سے کہا۔ اس کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار کچھ فاصلے پر کھڑے سر عدنان اور میڈم نور کے ہنستے مسکراتے بشاش چہروں کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ دونوں اپنی اپنی پلیٹ تھامے گرمجوشی سے بحث میں مگن تھے۔ ایک بار بھی نگاہ اس کی طرف نہیں پلٹی تھی، وہ دور کہیں ماضی میں بھٹکنے لگی۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح وہ گروپ کے دوسرے ممبرز کے ساتھ باتوں میں مگن ہوا کرتی تھی، ارد گرد سے بے خبر، حتیٰ کہ ان جذبات سے چور بھرپور نگاہوں کے حصار سے بھی بے خبر اپنی دنیا میں گم رہتی تھی۔ پلیز منزہ، اس طرح کر کے میرا ضبط نہ آزمایا کرو۔ تم مجھے نظر انداز کر کے کسی دوسرے کو توجہ کا مرکز بناؤ گی تو میں بری طرح ہرٹ ہو جاؤں گا۔ چاہے تم مجھے حد سے زیادہ پوزیسو سمجھ لو، مگر میں کیا کروں؟ میں اپنی شدت کے ہاتھوں مجبور ہوں، مگر میں جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہیں کرتی۔ وہ صفائی دیتے ہوئے تنگ آنے لگی۔ اوکے، میں سمجھتا ہوں تم جان بوجھ کر نہیں کرتی، تم مجھے اسپیشل فرینڈ آف گروپ کے طور پر لیتی ہو اور میں تمہیں اسپیشل پرسن آف مائی لائف تصور کر چکا ہوں۔ اس کے جذباتی انداز منزہ کو گنگ کر ڈالتے۔ وہ جواب میں کچھ بھی تو نہ کہہ پاتی۔ ایسی ہی کسی گیدرنگ میں جب وہ قدرے اہتمام سے سرخ قمیض، دوپٹے اور سیاہ سلک کی شلوار میں میک اپ کے ساتھ سامنے آئی تو عدنان کو اپنی نظروں پر اختیار نہیں رہا تھا۔ سارا گروپ چہک رہا تھا اور وہ جیسے خواب کے عالم میں اسے تک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بھرپور وارآفتگی اور بے خودی کی سی کیفیت تھی۔ وہ پزل ہو کر نگاہ چرانے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر دل میں کتنا تفاخر، اعتماد اور سرشاری در آئی تھی۔ وہ جب اس سے اکیلے میں بات کرتا تھا تو اسی طرح ارد گرد سے غافل ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جو گروپ میں اور کلاس میں بے تحاشا بولا کرتی تھی، اس کے سامنے اکیلے میں بالکل چپ ہو کے رہ جاتی۔ عدنان کے پاس اظہار کے اتنے پھول ہوتے تھے کہ وہ دونوں ہاتھ بھر بھر کر بھی نہ سمیٹ پاتی تھی۔ کبھی وہ گروپ میں بیٹھا یوں ہی ایک نظم گنگنانے لگتا اور وہ جانتی تھی کہ صاف اس کو سنانے کے لیے کہتا تھا، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں۔ منزہ یار، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میں کبھی تمہیں گروپ میں سے اٹھنے کا اشارہ کروں یا تمہیں کہوں کہ آج کسی وقت مجھ سے علیحدگی میں ملنا، ایک بات کرنا ہے تو اسے ٹالنا نہیں۔ یہ بات مجھے انسلٹ کی طرح لگے گی اور میں اپنی انا کو بہت عزیز رکھتا ہوں۔ میری مراد دوسری طرح کی انا سے ہے اور اپنی خودی کو مجروح کرنے والے کو میں کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ جہاں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں مجھے محبت کے قافلے بھیجنے کی کیا پڑی ہے؟ وہ اس کی اس طرح کی باتیں سن کر الجھ جاتی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان معافی نہیں، اس وقت ان کے معنی نہیں کھلے تھے، اس لیے نادانستگی میں ایسا ہی کر بیٹھی اور جب خبر ہوئی تو محبت کے قافلے اور کہیں اور کوچ کر چکے تھے۔ اس وقت تو ہوش ہی نہیں تھا ان نزاکتوں کا، اور آج آنکھیں کھلیں تو وہ اپنا نہیں رہا تھا۔ کہاں گم ہو؟ الوینا نے کوک ختم کر کے اس کا کندھا ہلا کر متوجہ کی تو وہ چونک پڑی۔ ہاں، کہیں نہیں، وہ دوبارہ اپنے حواسوں میں لوٹ آئی۔ بندہ اچھا ہے، مگر تیری میڈم نے شاید تجھ سے پہلے ہی بک کروا لیا ہے۔ الوینا نے اس کی نظروں کی چوڑی پکڑ کر اپنے مخصوص انداز میں تبصرہ کیا۔ بکواس نہیں کرو، میں انہیں کب دیکھ رہی تھی، یوں ہی اپنے خیال میں تھی۔ وہ گڑبڑا کر وضاحتیں دینے لگی۔ ایکسکیوز می، آپ کی ٹیم کے نکات بڑے مضبوط تھے، اچھے لگے۔ وہ میڈم نور کو الوداع کہہ کر جانے کو ادھر سے گزرے تو الوینا نے یوں ہی روک لیا۔ شکریہ آپ کا کہ ایک خشک موضوع پر طویل مذاکرہ اتنی دلچسپی سے سنا۔ وہ مڑے اور اس کے ساتھ کھڑی منزہ پر اچٹتی سی بے گانا نگاہ ڈال کر پرتپاک انداز میں الوینا سے مخاطب ہوئے۔
خشک کیوں؟ جہاں عورت کا ذکر آ جائے وہ موضوع خود بخود رنگین ہو جاتا ہے۔ الوینا کی برجستگی پر وہ خوب محظوظ ہوئے۔ درست کہا، مگر یہ رنگینی بسا اوقات ارمانوں کو بھی رنگین یعنی سرخ کر دیا کرتی ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ منزہ نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا، مگر وہ نہایت توجہ سے الوینا کی سمت دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ منزہ قدرے ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ آپ کا اپنی اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میری دوست ہے۔ الوینا نے یکلخت پینترا بدل کر منزہ کو بیچ میں گھسیٹ لیا۔ اچھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں گی، مجھے تو کچھ عرصہ ہی گزرا ہے ان کی کلاس لیتے ہوئے، اور اتفاق سے اب کسی کے بارے میں بہت جلد قائم رائے کر لینے کی عادت سے توبہ کر لی ہے۔ بڑی ہی سرسری سی نگاہ ڈال کر عام سے بے نیاز انداز میں کہہ رہے تھے۔ خجالت سے منزہ کا چہرہ جلنے لگا۔ اوف، یہ الوینا کی بچی اور کتنی بے عزتی کروائے گی۔ کمال ہے صاحب، ہم تو پڑھتے آئے ہیں کہ جاننے کو ایک لمحہ ہی بہت کافی ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے ساتھ ساتھ لمحے بھی دھوکہ دینے لگے ہیں، اس لیے لمحوں کے چکر میں نہ آئیے گا۔ اوکے، سی یو اگین، میں دراصل لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ بات سمیٹ کر اپنے مخصوص بے نیاز اور لاپرواہ انداز میں ادھر ادھر دیکھے بنا سر اٹھا کر چل دیے۔ منزہ پر غلطی سے بھی نگاہ ڈالنے کا جرم نہیں کیا تھا۔ وہ الوینا پر غصہ اتارنے کا خیال ترک کر کے ان کی اس درجہ تکلیف دہ رویے پر غور کرنے لگی۔ اتنی جلدی کیا ہوتی ہے تمہیں پوائنٹ کے لیے بھاگنے کی؟ جاتے سمے ڈھنگ سے خدا حافظ تو کہہ لینے دیا کرو، بھلا سے سارا دن ہنسی خوشی گزرا ہو، مگر جاتے سمے کی معمول سی چپتی بات اس سارے دن کی خوشی کو نگل جاتی ہے، اور پھر سوچتے وقت ساری اچھی باتیں پس پردہ چلی جاتی ہیں اور ایک آخری تاثر بے چین کرتا رہتا ہے۔ وہ اکثر اس کی جلد بازی سے رخصت لینے کی عادت پر شاکی ہو کر یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔ کچھ ایسے ذکر کرے گا وہ اپنے جانے کا کہ پاس رہ کے بھی مجھ کو اداس کر دے گا۔ مجھے کسی کے جذبوں کی ناقدری کرنے کی یہ سزا ملی ہے کہ خدا نے مجھے اسی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے جس میں کبھی وہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہ اذیت اور جنون کہ اس حصار سے آزاد ہو چکا ہے اور میرا من مبتلائے بلا ہو گیا ہے۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہی اور الوینا ہکا بکا اس کا چہرہ تکتی رہی۔ وہ خدایا منزہ یار، دیکھ تو کتنا عجیب اتفاق ہے، جس سے باتیں بنانے پر تو اتنی خفا ہو رہی تھی وہ عدیل کے رشتے دار ہیں۔ مجھے تو ولیمے کے روز پتہ چلا جب موصوف سے تعارف ہوا۔ عدیل کے رشتے کا بھائی لگتا ہے، اور چونکہ میرے میاں خیر سے اکلوتے ہیں اس لیے دیور ہی سمجھ لو۔ عدیل تو بڑے والہانہ انداز میں تعارف کروا رہا تھا۔ موصوف بھی حیرت زدہ تھے مگر خوشگوار حیرت۔ چل پیپرز میں عدیل کے ذریعے سفارش کروا لیا کرنا، مگر ہاں، عدیل سے کام نکلوانے کے لیے پہلے میرے گوڈے گٹے پکڑنا ہوں گے۔ میری خدمت سیوا کرنا۔ توبہ ہے، شادی کو مہینہ ہونے والا ہے اور تجھے ابھی تک تمیز و تہذیب اور سنجیدگی چھو کر نہیں گزری۔ وہ بڑے عرصے بعد الوینا سے ملی تھی۔ شادی کے بعد دونوں گاؤں چلے گئے اور رواج کے مطابق دلہن کو 10-15 دن سسرال میں گزارنا تھا اور پھر ہنی مون کے لیے نکل گیا۔ اب فرصت سے سیٹ ہوئے تو الوینا اس کے ہاں چلی آئی۔ اس نئی اطلاع نے منزہ کو ساکت سا کر دیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح کا کوئی قریبی تعلق نکل آئے گا۔ الوینا عدیل کے حکم پر شادی کے بعد جاب چھوڑ چکی تھی۔ دن بھر دونوں باتیں کرتی رہیں۔ الوینا بہت خوش تھی۔ شکر ہے اب انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ وہی بات کہ ایک چپ سو سکھ، یہاں اب ان کا کوئی رقیب جو نہیں ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پوری کی پوری ان کی ہوں، سو اب وہ مطمئن ہے۔ چلو یہ تو بہت کرم ہے خدا کا۔ منزہ نے سکھ کا گہرا سانس لیا۔ دیکھ تو اب کتنی جلدی ان ہو گئے ہیں وہ۔ اس نے چٹکی لی۔ الوینا ہنس دی۔ اب تو بھی کچھ دیکھ سوچ لے۔ اس دن آنٹی اتنا کہہ رہی تھی کہ تمہیں کچھ سمجھاؤں۔ سن، اپنے دیور سے تیری بات چلاؤں، اسے تیرا اون نہ بنا دوں؟ کیا بکواس ہے؟ وہ اس کی بات پر تپ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگی تھی۔ زیادہ ہی اماں دادی ہو گئی ہے شادی کے بعد، وہ خفگی سے بڑبڑا رہی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، اتنا اچھا تو ہے، ڈبل ایم اے ہے، بتا رہے تھے اس دن کہ پہلے انگلش میں ایم اے کیا تھا گولڈ میڈل سمیت، پھر جانے کیا سمائی کہ فلاسفی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اسی دوران یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ جیسے ہی ایم اے فلاسفی مکمل ہوا انہیں جاب مل گئی۔ شاید تم نے بھی انہیں دیکھا ہو۔ شاید، وہ آہستگی سے بولی۔ قسم سے بڑا لطف رہے گا، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تم حامی بھر لو تو میں عدیل کی مدد سے عدنان کو کنونس کروں گی۔ عدیل بتا رہے تھے یونیورسٹی کے زمانے میں کسی کلاس فیلو سے محبت کرتے تھے، مگر اس نے ان کے جذبات کی قدر نہیں کی، خود سے بدگماں ہو کر ان سے کھینچ گئی اور انہوں نے اس کی جذباتی بلیک میلنگ کے جواب میں اپنی انا برقرار رکھتے ہوئے تعلق ہی ختم کر ڈالا۔ جذباتی بلیک میلنگ؟ منزہ کو جھٹکا سا لگا۔ اس سے کب ایسا کیا تھا؟ ہاں یہ تھا کہ کسی بات پر بحث چھڑ گئی تھی، دونوں اپنی اپنی جگہ خود کو درست سمجھ رہے تھے۔ منزہ کو اس کی بات محسوس ہوئی تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کی چپ کے پس پردہ وجہ جانتے ہوئے اگلے دن عدنان نے اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی فرمائش کی تھی، مگر وہ اتنی بد دل تھی کہ صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی کئی بار اشاروں کنایوں میں عدنان نے بات چھڑی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات شروع کر کے نئے سرے سے تلخی پیدا کی جائے۔
اس لیے کترائی کترائی سی رہنے لگی، اور شاید یہیں سے اس نے غلطی کی تھی۔ تعلق کی بے ساختگی کو دوریوں نے چاٹ ڈالا۔ وہ ان دنوں ایک شعر گروپ میں اکثر سنایا کرتا تھا: ہمارے عجز کو سمجھا نہیں گیا محسن، اب آزما کہ ہم اپنی انا کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد ہی بڑے جارحانہ انداز میں ایک دن وہ قطعہ سنایا: انا ہے تم میں بھی تھوڑی بہت، بتانا اسے، وہ اب کہے بھی تو مت حال دل سنانا اسے، اکیلے کس سے اٹھائے تعلقات کا بوجھ، وہ تم کو یاد نہ رکھے تو بھول جانا اسے۔ اور وہ اس روز کتنی دیر تک گروپ میں بحث کرتا رہا تھا کہ کوئی بھی تعلق یک طرفہ طور پر زیادہ دیر نہیں چلتا جب تک دوسری طرف سے بڑھاوا اور محبتوں کی قدردانی نہ ملے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سر عدنان رضوی ایک ہفتے کی بیماری کی چھٹی کے بعد ڈپارٹمنٹ آئے تھے۔ طلباء نے ان کا آفس پھولوں اور کارڈز سے بھر دیا تھا۔ سب باری باری پوچھنے گئے تھے اور اب انہیں گھیرے ہوئے تھے کہ آج کلاس نہ لیں۔ سر، ہم آپ کی آمد کی خوشی میں کوئی ہلا گلا کرنا چاہتے ہیں، نورین نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیے۔ کیوں؟ وائس چانسلر سے گوشمالی کروانے کا ارادہ ہے؟ چلو ایسا کرتے ہیں، کلاس میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے کوئی تفریح کر لیتے ہیں۔ سر، موسم بڑا اچھا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش برسنے کا، اور فلاسفی کی کینٹین والا بابا پکوڑے بنانے کے لیے تیل گرم کر رہا ہے۔ اگر ساتھ میں پکوڑے بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، ہم سب مل ملا کر چندہ کر کے پوری کلاس کے لیے لے آتے ہیں۔ عاصم اور یاسر اپنی چٹوریاتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ بیٹھے۔ باقی سب نے بھرپور تائید کی۔ سر عدنان مسکراتے ہوئے ان کا اشتیاق دیکھنے لگے۔ ایسا کرو عاصم، تم ادھر آؤ۔ انہوں نے عاصم کو پاس بلا کر 500 کا نوٹ والٹ سے نکال کر تھمایا۔ بابا سے کہو آج کا سارا آرڈر انگلش ڈپارٹمنٹ والوں کے لیے بک کریں۔ سب نے ان کی فیاضی پر سیٹیاں بجا کر خیر مقدم کیا۔ پھر پکوڑے اور دھڑا دھڑ کلاس میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس اپنے فائل سے کاغذ نکال کر بطور پلیٹ استعمال کرنے لگے۔ ایک بڑی پرات اوپر تک پکوڑوں سے فل تھی۔ سب موسم کی مناسبت سے شعروں کا مقابلہ کرائے۔ منچلوں نے فرمائش کی جس کی بھرپور تائید کی گئی۔ پھر کیا تھا، لڑکیوں اور لڑکیوں کے 2 گروپ بن گئے اور باقاعدہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ آواز باہر نہ جانے پائے۔ دونوں گروپوں کو یہ رعایت حاصل تھی کہ باری آنے پر شعر یا گیت میں جو بھی آتا ہو سنا دے۔ ایک شعر پر بے ساختہ منزہ چونکی تھی۔ وہ غائب دماغی کے عالم میں لڑکیوں کے گروپ میں شامل تھی، مگر شکر یہ تھا کہ ابھی تک اس کی جان بچی ہوئی تھی۔ وہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی جب لڑکوں کے گروپ کی طرف سے یہ شعر پڑھا گیا: یہ اداس اداس پھرنا، یہ کسی سے بھی نہ کہنا، یوں ہی بے سبب تو نہیں، کوئی سانحہ تو ہوگا۔ کس درجہ برمحل شعر تھا۔ اسے یوں ہی سر اٹھا کر ڈائی سے ٹیک لگائی، سر عدنان کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے جسم میں جیسے کوئی برقی رو دوڑ گئی۔ وہ بھی بالکل اچانک اس سمے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، پھر دوسرے پل سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ ایک شکستگی سی اس کے اعصاب پر برف کی طرح گرنے لگی۔ وہ اپنی دھن میں رواں تھا، پلٹ کے دیکھا نہیں۔ اسے خبر نہ ہوئی میں نہیں رہا اس کا۔ یہ شعر لڑکیوں کے گروپ سے آیا تھا۔ اف، کیا ظالم شعر ہے، اور کتنا برجستہ۔ واقعی وہ اپنی دنیا میں مگن رہی اور وہ اس کا نہ رہا۔ شعر کچھ زیادہ ہی ہو گئے، گیت نہ ہو جائے اب؟ انہوں نے جیسے سب کی رائے لی۔ بالکل سر، اور یہ گیت میری طرف سے۔ تیمور نے جھوم کر گانا شروع کر دیا۔ زبردست بھئی، مجھے یہ غزل بہت پسند ہے۔ سر عدنان نے تیمور کو داد دی۔ وہ اور پرسوز انداز میں گانے لگا: وہ مجھے بے وفا سمجھ رہا ہے، اس کا دل ہے کہ میں نے کسی کے دام میں اسیر ہو کر ٹھوکر کھائی ہے۔ کون بتائے میری ان اداسیوں کا سبب وہی ہے۔ اس سے اس قابل چھوڑا ہی کب تھا کہ کسی اور کی سمت نگاہ جاتی۔ اتنی شدت اسے کہاں سے ملنی تھی؟ سر، آپ بھی کچھ سنائیں۔ سارا مشبہ بولنے لگا: بھائی، مجھے جو کچھ سنانا تھا وہ تو مجھ سے پہلے ہی تیمور آپ لوگوں کو سنا چکے ہیں۔ البتہ ایک شعر میری طرف سے سن لیجیے: جب محبتوں کا جنوں تھا وہ زمانہ اور تھا، اب انا کا مسئلہ ہے خود وہ چل کے آئے گا۔ انہوں نے شعر پڑھتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ تلوار آنکھیں تیغ سنا کی طرح منزہ کے اندر تک چھید کر گئی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ باہر نکل چکے تھے۔ سب نے ان سے طبیعت پوچھی تھی مگر اس کو ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ دل بھی چاہ رہا تھا مگر عجیب خوف آمیز ہچکچاہٹ راہ میں حائل ہو جاتی تھی۔ کلاس کے لوگ آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ وہ ان کے آفس کی طرف آئی۔ اتفاق سے وہ اکیلے تھے۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا کہوں گی؟ وہ برس پڑیں گے، سارا زہر رگوں میں اتار دیں گے اور میں چاہتے ہوئے بھی صفائی نہیں پیش کر سکوں گی، اقرار نہیں کر سکوں گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے الفاظ ہی نہیں سوچتے۔ مگر اسے شدید حیرت ہوئی جب انہوں نے
बड़े रस्मी से आम से अंदाज में उसकी तरफ देखा। आइए, कुछ काम है क्या? वो पुरसकून सी एक निगाह डालकर दराज में से कुछ टटोलने लगे। जी, वो लरजते कदमों से अंदर चली गई। आपकी तबीयत अब कैसी है? वो सर झुकाए आहिस्ते से पूछ रही थी। उन्होंने एक निगाह उस पर डाली। बेहतर हूँ। और कुछ? बड़ा नपा तुला सा सादा सा जवाब आया था। वो उंगलियां मरोड़ने लगी। उसका ख्याल था वो शुरू होंगे तो वो भी साथ साथ सफाई पेश करती जाएगी, मगर उनकी इस दर्जा बेनियाजी के मुजाहरे के बाद वो गुमगु का शिकार हो गई थी। कुछ नहीं, शुक्रिया, वो कहकर बाहर निकल आई। काश इशारतन ही अपनी दिली कैफियत का इजहार कर दिया होता। उसे मलाल होने लगा। उन्हें बता दिया होता कि मैं उनकी बीमारी का सुनकर बहुत परेशान और बेचैन नहीं हूँ। बहुत सी दुआएं की हैं उनकी सेहतयाबी के लिए। वो घास के खत्ते पर बैठकर अपने आप पर अफसोस करने लगी। सारी ज़िंदगी सलीका नहीं आएगा मुझे अपने जज्बात के इजहार का दूसरों को नसीहतें करने के लिए पूरी हूँ, और ख़ुद से एक कदम आगे बढ़ाना कोहे गरां लग रहा था। वो तिनके से अपने हाथ पर लकीरें खींच रही थी। उसे खबर न हुई कब आंखों से सेले रवां निकलकर रुखसारों पर फैलता चला गया, मगर उसकी खबर किसी और को ज़रूर हो चुकी थी। वो यूं ही सोचे समझे अपने रूम से निकलकर उधर से गुजरे थे। उसे अपने आप में मगन आंसू बहाते देखकर जैसे कदमों से कोई जंजीर लिपटने लगी। वो उसकी तरफ पलट कर उन आंसू का सबब जानना चाहते थे, मगर अना की भारी भरकम डांट के बाइस रुकना पड़ा। दिमाग ख़राब है क्या? ये वही लड़की है जिससे कभी तुम्हारा मोतियों जैसा सुच्चा दिल अपने कदमों तले रोंदा था, जिसको भुलाने के लिए तुमने क्या क्या जतन नहीं किया, जिसके हिसार से निकलने के लिए किस किस तरह से खुद पे बंद नहीं बांधे। अब जबकि दिल ठहर चुका है तो फिर से बेकरारियाँ खरीदने जा निकले हो। तुमने बारहा उसके एहसासात का पास करते हुए खुद से आगे बढ़कर उसे मनाया, समझाया, वजाहतें दी, फिर भी बदगुमान हो गई। जानती थी ना कि तुम अपने जज्बों के हाथों बेताब होकर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए उसके पीछे पीछे आओगे, और कितना हारना तो मोहब्बत में भी हद दर्जा ज़ियतनाक हुआ करता है। फिर अना के मैदान में हार तो बंदे को ख़त्म ही कर डालती है। तुम्हें वापस लौटना पड़ा। अब उसके लौटने का इंतज़ार करो, मगर किसी उम्मीद के बगैर। अभी तुम्हारा बहुत ही कर्ज बाकी है उस पर। लो, अब से हमने तोड़ दिया है रिश्ता उम्मीद। लो, अब किसी से कोई गिला न करेंगे हम। इन वीरान सुबह और बेकरार रातों का जो उसके कठोर रवैयों की सुलगती परछाइयों से लड़ते लड़ते बीता करती थी। वो उसके गालों पर चमकते मोतियों से निगाह चुरा के आहिस्तगी से वापस पलट गए। ख्वाब टूट जाते हैं भीड़ में ज़माने की, हाथ छूट जाते हैं दोस्तदार लहजों में सिलवटें सी पड़ती हैं, एक ज़रा सी रंजिश से शक की जर्द टहनी पर फूल बदगुमानी के इस तरह से खिलते हैं। ज़िंदगी से प्यारे भी अजनबी से लगते हैं, गैर बन के मिलते हैं। उम्र भर की चाहत को आसरा नहीं मिलता। खामोशी के वक्फों में बात टूट जाती है और सिरा नहीं मिलता। माजरत के लफ्ज़ों को रोशनी नहीं मिलती, लज्जत पजीराई फिर कभी नहीं मिलती। फूल रंग वादों के ख्वाब टूट जाते हैं, मंजिलें सिकड़ती हैं, राह मुड़ने लगती हैं। बेरुखी के गारे से बेदिली की मट्टी से, फासले की ईंटों से ईंट जुड़ने लगती है, खाक उड़ने लगती है। ख्वाब टूट जाते हैं वाहिमों के साए से, उम्र भर की मेहनत को पल में टूट जाते हैं, एक ज़रा सी रंजिश से साथ छूट जाते हैं। यही है मेरी कुल कहानी अलमीना, यही है मेरा मसला, मेरा अलमिया, मेरी ज़िंदगी का रूप। इस नज़म का हर्फ बहर्फ सच्चा है। यही हुआ है मेरे साथ। एक ज़रा सी रंजिश मेरे दिल में पैदा हुई, मेरी बेनियाज़ी और बेरुखी ने फासले और बढ़ा दिए। वो खदशात और वहमतों में दबकर बिलाखिर बदगुमान हो गया। अब हम कभी इत्तेफाक से अकेले मिल भी जाएं तो माज़रत के तमाम अल्फाज, उसे बुलाने की तमाम अबारतें ख्वाब की धुन में गुम हो जाती है। उसका अंदाज़ तबीयत बदल गया है, मगर अब मैं पुराने मौसमों की असीर हो चुकी हूँ। मेरा दिल उससे वही पुराने अंदाज तलब करने लगा है। वो उस रोज़ बिलाखिर अलमीना पर खुल ही गई। अपने आंसू और सिसकियों पर कुछ कंट्रोल ना रहा। अलमीना गम गुस्से से देख रही थी। बेईमान लड़की, 3 बरस से ये बात चल रही है, तुमने मुझे हवा तक ना लगाई, मुझसे भी छुपाती रही, और उस दिन मुज़ाकरे वाले रोज़ तुमने इशारतन भी कुछ नहीं बताया मुझे। तुम उस दिन भी खोई खोई सी लग रही थी, मगर मैं मसलहतन चुप रही कि कोई बात होती तो ज़रूर बताती। वो सख्त वफा हो रही थी यार, बात कुछ होती तब ना। 3 बरस कबल जब मैंने एमए फ़िलासफ़ी में एडमिशन लिया तो वो हमारा क्लास फ़ेलो था और एमए इंग्लिश कर चुका था, और अब यूँ ही शौक़ के तहत फ़िलासफ़ी में एडमिशन ले लिया।
جلد ہی وہ ہمارے گروپ میں شامل ہو گیا۔ اس کی سینیارٹی کی وجہ سے ہم اس کی رائے اور مشورے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں اور غیر معمولی اہمیت دیا کرتا تھا۔ میری پسند ناپسند کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اعتراف بھی کر لیا اور پھر اس جذبے کے اظہار میں شدت پسند ہوتا گیا۔ میں اس کی اس درجہ پوزیسو نیچر سے خائف ہی رہتی۔ وہی تمہارے ساتھ سابقہ خیالات کی طرح جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ ہاں، تبھی تم عدیل کے جذبات کا صحیح تجزیہ کرتی تھی۔ الوینا کو اب بھی اس کی پچھلی باتوں کی گہرائی سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ اس درد میں اپنے جذبوں کی انتہاؤں پر تھا، شدتوں کو چھو رہا تھا اور میں اپنی کم فہمی میں سمجھ نہ سکی۔ جب سمجھی تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ایم اے کے پیپرز کے بعد رابطہ ٹوٹ گیا۔ میں رزلٹ کے انتظار میں گھر بیٹھ گئی۔ رزلٹ 6 ماہ بعد آیا تو پتہ چلا وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں بطور استاد پڑھا رہا ہے۔ سو تم نے اس سے نزدیک رہنے کے لیے اس کی خاطر میں انگلش میں داخلہ لے لیا۔ الوینا نے اس کی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھا، اس کا سر جھک گیا۔ پاگل ہو تم، اگر 3 برس پہلے ہی مجھ سے مشورہ کر لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ خیر، میں دیکھتی ہوں دوسری طرف کیا حالات ہے، پھر کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ بھابھی، ہر چیز کی ایک انتہا ہوا کرتی ہے اور انتہا کے بعد کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ جذبوں کی بھی اپنی ایک عمر ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنی فطری موت مر جاتے ہیں۔ میرے جذبے بھی مردہ ہو چکے ہیں اور جنون سر پڑ چکا ہے۔ کبھی طلب تھی، حد سے سوا طلب تھی، مگر اب کچھ نہیں ہے۔ میں نے یہ بات بارہا اسے بتائی بھی تھی۔ وہ کھڑکی کے پردے سے باہر دیکھتا ہوا الوینا سے مخاطب تھا، لہجہ مکمل طور پر دو ٹوک اور بے لچک تھا۔ ہاں، میں مانتی ہوں منزل سے آپ کے جذبات سمجھنے میں غلطی ہوئی، پھر یوں بھی حساس شخص بہت معمولی سی چھوٹی سی بات کو بھی بہت زیادہ محسوس کر لیتا ہے۔ آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر منزل بھی ایک لحاظ سے بے قصور ہے، تو پھر کیوں نہ آپ… مجھے منزل سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ ان سے کیا جاتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے اور ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اس سے عام اسٹوڈنٹس کی طرح بات کرتا ہوں، اتنا بہت کافی ہے۔ اس سے زیادہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ اس نے جملہ کاٹ کر تیزی سے اپنا موقف واضح کیا تھا۔ آپ خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھ سے بھی۔ الوینا کتنی ہی دیر اس کے ستے ہوئے تاثرات سے مزین چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد بولی، انسان لاکھ زبان سے انکار کرے مگر یہ حقیقت ہے کہ سچی محبت نہیں بھولا کرتی۔ پھر محبت کرنے والوں کا دل پتھر نہیں بن جاتا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اندر سے وہی ایثار پیشہ اور نرم دل انسان رہتا ہے۔ آپ اس کو بھول چکے ہوتے تو اندر سے بھی اتنے ہی مطمئن اور خوش ہوتے جتنا کہ آپ دکھائی دیتے ہیں۔ الوینا کی بات کی گہرائی تک پہنچ کر وہ ششدر رہ گیا۔ مڑ کر حیرانی کے عالم میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ چھوڑیے جھوٹی انا کے چکر کو عدنان بھائی، جھوٹی انا کہہ کر آپ میرے جذبوں کی توہین کر رہی ہیں بھابھی۔ وہ چونک کر غصے اور ناگواری سے گویا ہوا، خدا نخواستہ آپ کی انا خودداری کے بارے میں نہیں کہہ رہی۔ میرا اشارہ اس رسمی تکلف کی جانب ہے جس کے پس پردہ دونوں اطراف سے محبت عیاں ہے۔ گریز پائی کے خول کو میں جھوٹی انا کا نام دے رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی کہ مبادا وہ برا نہ مان جائے۔ ایسے کب تک اجنبی کی طرح ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے؟ دیکھیے، اگر وہ آپ کی قدردان نہ ہوتی تو آج 3 سال گزر جانے کے باوجود، اپنے والدین کے شدید اصرار کے باوجود گھر میں نہ بیٹھی ہوتی۔ اب تک اپنا گھر بسا کر چین و سکون سے رہ رہی ہوتی۔ اس کا اکیلا نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ مگر میرے دل میں اب اس کے لیے پہلے جیسے جذبات نہیں رہے۔ وہ کیا ہے کہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر اچھی طرح سے اپنے جذبات کا تجزیہ کیجیے۔ آپ کا دل خود ہی گواہی دے گا کہ آپ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں۔ کل وہ نادانی میں آپ کو گنوا بیٹھی تھی اور آج آپ جان بوجھ کر اس کے جذبوں سے باخبر ہونے کے باوجود اسے ٹھکرا رہی ہیں۔ وہ اپنی سزا بھگت چکی ہے۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی معاف کر دیں۔ پلیز میری باتوں پر غور کیجیے گا۔ الوینا کو افطاری کے لیے اہتمام کرنا تھا، سو بات نمٹا کر کچن میں آ گئی۔ اس بار بڑی تیزی سے روزے گزر رہے تھے۔ عید سردیوں میں آ رہی تھی، اس کے پیش نظر وہ عید پر ویلویٹ کا ڈریس بنوا رہی تھی۔ کل اس کا منزل کو ساتھ لے کر بازار جانے کا ارادہ تھا۔ وہ کتنے عرصے سے خود کو یہ باور کرا رہا تھا کہ میڈم نور اس کے لیے منزل کا بہترین نعم البدل اور زندگی گزارنے کے لیے اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ دماغ تو مان بھی جاتا مگر دل اسی بت کافر سے وابستہ جذبہ عشق کا اسیر تھا۔ یہ بات وہ خود سے چھپاتا رہا تھا، تبھی تو دل ٹھہرنے کا سامان ہوا تھا، مگر آج بالکل اچانک ہی
अलवीना ने वो निकाब नोच ली थी जिसकी आड़ में वो दिल के तकाज़ों पर बंद बांधता रहा था। वो तो समझ रहा था मुनज़्ज़ा अब किस्सा पारीना हो चुकी है, उसकी तलब कभी बेदार नहीं होगी। उसको बुलाने के लिए उससे ख़ुद को कितना ही मसरूफ़ कर लिया था। उदास दिल के लिए मशगलें तलाश करता रहता, कभी डिपार्टमेंट में नई नई एक्टिविटीज़ में शामिल रहता, कभी बेवजह हंस पड़ता और कभी दिल की बेचैनी छुपाने की खातिर मैडम नूर से लंबी लंबी बहसों में उलझा रहता। मुनज़्ज़ा पर निगाह डालने से एहतियात करने के लिए सिरे से उसकी मौजूदगी से इनकारी हो जाता, उसका सामना करने से गुरेज करता। कितने ही बंद बांधे थे, ज़ब्त के कड़े मराहिल तय किए थे, मगर अलवीना सारे हिफाजती पुश्ते उखाड़ गई थी, ये बताकर कि वो भी उसकी मोहब्बतों की असीर हो चुकी है। वो जो उसे पढ़ाना चाहता था वो दरअसल अब उसे अजबर हो गया है। वो उसके साबका रवैयों की तालिब है, वो उसी वालेहानापन से उसकी तरफ बढ़ने की ख्वाह है जो कभी अदनान से मुतल्लिक हुआ करता था। मगर क्या मैं अपने दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश पाता हूँ? उसने ईमानदारी से अपने दिल में झांका। दुहाई तो बहुत देता था, उसे दिल की मसनद से उतार चुका है, मगर अमलन वो ऐसा ना कर सका था। अगर ऐसा होता तो दिल की दुनिया इतनी सोनी क्यों होती? मैडम नूर से तो महज शऊरी ताल्लुक़ था और मोहब्बतें शऊर व फहम से मावरा हुआ करती हैं, और मोहब्बतों के काफ़िले कहाँ रुका करते थे, सब कहने की बातें हैं। फिर उसे अलवीना की कही हुई बातें याद आने लगी। वो ता देर सोचता रहा, अब तो बीच में कुछ नहीं रहा, दोनों झूठी अनाव का शिकार हैं। हमें ये ज़ोम रहा कि अब के वो पुकारेंगे, उन्हें ये ज़िद थी कि हर बार हम सदा देंगे। ठीक है, मैं उसकी तरफ लौट जाऊंगा। बिलाखिर दिल से राय तलब करने के बाद दिमाग ने फ़ैसला दे दिया, मगर सदा उसे खुद देनी होगी। अब कि वही पुकारेगी, उसकी बारी है। वो सोचकर मतमइन सा हो गया। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को रुक जाता, मुझे कुछ और कहना था। गलतफहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना उसे कुछ और कहना था, मुझे कुछ और कहना था। अच्छा, अब शेर ही सुनाती रहोगी कि कुछ अमली इक़दाम भी करोगी? अलवीना उसे हमरा लिए दुकान दुकान घूम रही थी। अभी तक उसे मतलूबा रंग नहीं मिला था। या अल्लाह अलवीना, खुदा के लिए पसंद कर डालो, अब क्यों मेरा रोज़ा ख़राब करी? अभी जाकर अफ्तारी का सामान तैयार करना है। अम्मी और यासिर खाला के यहाँ गए हुए हैं, आज तो मेरे घर में अफ्तारी कर लेना। घर में वैसे भी तुम्हारे डैडी होंगे, उनको अदील घर जाकर दे आएंगे। अलवीना ने झट प्रोग्राम बना डाला। नहीं यार, डैडी खफा होंगे फिर सही, मगर प्लीज़ पहले कपड़ा देख लो ना। मुझे दरअसल रॉयल ब्लू कलर चाहिए जो मिल के नहीं दे रहा। अलवीना ने अपना मसला सामने रखा। ब्लू के कितने ही शेड्स उसने नापसंद कर डाले थे, जाने कौन सा खास नीला रंग था। अच्छा सुनो, अब तुम्हें सख्ती से मेरी हिदायत पर अमल करना है। ऐसा करो, आगे बढ़कर खुद उनको पुकार लो, उनको एहसास दिलाओ कि उनके बगैर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लुत्फ़ नहीं है। क्या बकवास है, मैं कैसे कह पाऊँगी? मुनज़्ज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया, नज़रें झुक गई थी। भाई अपनी ज़बान से कहना, कार्ड की ज़बान कह डालो। अपनी उस तरकीब को तो उसने अभी तक लिफ्ट ही नहीं कराई थी, मगर लिखूँगी क्या? कोई सा भी अच्छा सा मुनासिब शेर। अलवीना ने मशवरा दिया, फिर दोनों मिलकर शेर सोचने लगी। इस इस्ना में खुदा करके अलवीना को सूट का रंग पसंद आ गया। मुनज़्ज़ा तो कल ही अम्मी के साथ बाज़ार जाकर कॉफ़ी कलर का वेलवेट का सूट ले आई थी, अब दर्जी को सिलने के लिए देना था। वहाँ भी हफ्ता डेढ़ लग जाना था और ईद में सिर्फ 12 दिन रहते थे। इसी ख्वाब के पेश नज़र अलवीना सूट खरीद कर वहीं से अपने टेलर को देने घुस गई। वापसी पर उसके स्टार पर थोड़ी देर के लिए अंदर आ गई। अपनी धुन में चीज़ें फेंक कर मलगजे से अंधेरे में डूबे ड्राइंग रूम में कदम रखते ही वो नज़दीकी सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ी। ओफ, बहुत थकन हो रही है। वो जो ही ईजी होने के लिए ज़रा सीधी हुई, उसका सर किसी के कंधे से जा लगा। वो करंट खा के मुड़ी तो जी चाहा खुद को शूट कर ले। वो अनजाने में अदनान के करीब जा बैठी थी। ओह, क्या हो गया? अलवीना जानबूझकर मुस्कुराहट दबाकर मासूम बनकर पूछने लगी। अदनान ने एक गहरी निगाह उसके शर्मिंदा चेहरे पर डाली। इसी साथ मुनज़्ज़ा ने भी बेख्तियार नज़र उठाई थी। मेरी उम्र से न सिमट सके मेरे दिल में जितने सवाल थे, तेरी एक निगाह में आ गए, तेरे पास जितने जवाब थे। उसे एक निगाह में बहुत कुछ था, जताने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। एकटुक देखती हुई महजूब सी मुनज़्ज़ा के लब कुछ कहने को फड़फड़ाए, मगर बात ज़बान तक ना पहुंच सकी। जो मोहब्बत के फूल निछावर किया करती थी, जिनकी रोशनी में सरशारी बिछा दिया करती थी, उस निगाहों का ये लम्हाती तसादुम जो बैक वक्त दोनों के पर्दे खोल गया था। वो ये बता गया था कि उदास हम थे तो वो बेकरार कम तो न थे। हमारे प्यार में हामिद सदाकतें थी बहुत।
नज़र का ये मिलाप दोनों से मुखातिब होकर कह रहा था कि सुनो पागल, ये दिल ऐसा कलंदर है, बहुत बातें बना डाले तो फिर खामोश रहता है। तुम्हें क्यों खौफ रहता है कि शायद भूल जाएगा? भला सोचो, कहीं सच्ची मोहब्बत भी किसी को भूल पाई है? मैं चलती हूँ अलवीना, डैडी मुंतज़िर होंगे। वो मुश्किल तमाम अपने हवास मुजतमा करते हुए अलवीना से मुखातिब हुई थी, फिर कमरे से निकलने में देर नहीं लगाई। अदनान वहीं बैठा था, देर सोचता रहा। बहुत गुस्सा था उस पर, कितना खफा था वो, उससे कितने दुख मिले थे उसकी ज़ात से। उससे सोच रखा था जब भी वो पलटी उसे लौटा देगा, उसे खाली हाथ वापस मोड़ देगा, मगर कभी माफ़ नहीं करेगा। मगर अब जब वो मिली थी तो खुद से किए गए सारे अहद एक एक करके टूटते चले गए थे। मुनज़्ज़ा के चेहरे पर शिकस्त की वाज़ेह तहरीर थी। उसकी आंखें इकरार की तस्बीह कर रही थी। वो कहने ना कहने की कशमकश में थी, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रही थी। मुझे उसकी ये मुश्किल भी हल कर देनी चाहिए। अदनान का सदा का मेहरबान दिल खुद बहुत पिघल रहा था। अब वो मेरी स्टेज पर आ गई है, मगर पहले सा दिल चलो छोड़ो हार जीत के इस खेल को, हारे तो हम दोनों हैं। पहले मैं खुद अपने दिल के हाथों हारा था, अब वो भी हार गई है। अब उस इंतज़ार में मज़ीद वक्त क्या बर्बाद करना कि वो खुद से आगे बढ़े। उसकी फितरी झिझक राह में हायल है, मगर मैं तो कदम उठा सकता हूँ ना। वो भूल ही गया था कि मुनज़्ज़ा से उसे कितनी शिकायतें थी, कितने बदले लेने थे, कितना एहसास दिलाना था। याद था तो सिर्फ इतना कि वो मुनज़्ज़ा से और मुनज़्ज़ा उससे मोहब्बत करती है। शाम को इफ्तार के बाद वो मार्केट गया, बहुत ही खूबसूरत सा ईद कार्ड मुंतखब किया और फिर उस पर यह ख़ता तहरीर किया जो दोनों के हस्बे हाल था। ना तो गम की धूप जला सकी, ना तो मौसम का असर हुआ। वो मेरी वफा का ही फूल था जो अभी तलक है खिला हुआ। मेरी बात और है, छोड़िए, मैं असीर जज्बा इश्क हूँ। ज़रा अपने दिल को भी देखिए, ये बताइए उसे क्या हुआ? किस कदर बरजस्तगी से आखिरी मिसरा मुनज़्ज़ा के दिल की कैफियत पर रकम किया गया था। मैं असीर जज्बा इश्क हूँ। अदनान ने आंखें मूंद कर मुस्कुराते हुए खुद से एतराफ़ किया। हाँ वाकई ये तो है। आप भी अम्मी कह रही हैं नीचे आ जाए, रोज़ा खुलने वाला है। और हाँ, रोज़े के बाद चाँद देखने के लिए चलेंगे छत पर। और सुनिए, अलवीना बाजी का फ़ोन आया था, उन्होंने अम्मी से इजाज़त ले ली है कि अगर आज चाँद हो गया तो आपको साथ ले जाएंगी। आप ही बात सुने प्लीज़, अम्मी से मेरी सिफारिश भी कर दीजिएगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना रखा है, प्लीज़ आप ही। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी और नीचे लाउंज में खड़ा यासिर फुल स्पीड से इतलात और इल्तिजाएं नशर कर रहा था। अच्छा बाबा, ज़रा दम तो लो। वो बड़ी बशाशत और तरंग से उसका सर थपथपाकर किचन की तरफ मुड़ी थी। कर दूंगी सिफारिश, ठीक है। वो मुस्कुरा कर भाई को देखने लगी। हुर्रा, जुग जुग जी आप ही, अल्लाह आपको प्यारा सा दूल्हा अता करे। यासिर मियाँ ने सरशारी के आलम में दुआ दी। मुनज़्ज़ा झीम कर उसे घूरने लगी। बदतमीज़, उसे बेसाख्ता ही हंसी आ रही थी। ज़िंदगी में हर तरफ ज़िंदगी ही रंग भर गए थे, और ये वाकई कल से हुआ था जब डाक के ज़रिए उसे वो ईद कार्ड मिला था। एहतियात के तकाज़ों के पेश नज़र नाम दर्ज नहीं था, मगर उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। यह लिखाई, ये अंदाज़ वो लाखों में पहचान सकती थी। मैं असीर जज्बा इश्क हूँ कि इस कदर भरपूर एतराफ़ था। अदनान, आप इस बार भी मुझसे जीत के, इस बार भी मुझे इजहार के मुश्किल तरीन मरहले से बचा लिया। वह जज्बा तशक्कुर से सरशार थी। चाँद नज़र आ जाने पर उसे हमेशा से ज़्यादा खुशी हुई थी। अब की बार ईद एक अनोखे अंदाज में आई थी। रात को अलवीना आ धमकी। अदील गाड़ी में बैठे हैं, प्लीज़ जल्दी से चलें, जैसी हो चली आओ, देर ना करो। वो शोर मचाकर अम्मी से कहकर उसे ले उड़ी। चूड़ियाँ पहन के मेहंदी लगवाकर अदील ने गाड़ी का रुख अपने घर की तरफ मोड़ लिया। अदील भाई इधर किधर? अलवीना ने अम्मी से वादा किया था कि बाज़ार से सीधा घर छोड़ेंगे। अब उन्हें अपने घर का रुख करते देखकर मुनज़्ज़ा ने उन्हें याद दहानी करवाई। हाँ, तुम्हारे ही घर चल रहे हैं। दरअसल मुझे ये ख़रीदारी का सामान घर छोड़ना है और अदील को एक ज़रूरी फ़ोन करना है। अलवीना ने फ़ौरन से पेशतर उसकी तसल्ली कराई। वो चुपचाप उसके घर में हमरा चली आई। यार तुम एक काम करो, भाग कर ऊपर टेरेस से दुपट्टा तार से उतार लाओ। शाम को सूखने के लिए डाला था। अलवीना ने किचन में सामान रखने के बाद कुछ सोचते हुए अंदाज में मुनज़्ज़ा से कहा, और वो ऊपर टेरेस पर चली आई। टेरेस की लाइट जल रही थी। जो ही रेलिंग के पास पड़े दुपट्टे को उतारने के लिए वो आगे बड़ी ठठक कर रह गई। अदनान रेलिंग से टेक लगाए उसी तरफ मतवज्जा था। गालिबन अलवीना ने अंदर आते हुए उसे वहाँ खड़े देख लिया था, इसीलिए ये स्कीम बनाई थी और यही वजह थी इधर लाने की। मुनज़्ज़ा के कदमों को जैसे ज़मीन ने पकड़ लिया था। अदनान धीरे धीरे चलता हुआ ऐन उसके मुकाबिल चला आया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बहुत कम फासले पर खड़े थे, चुप, गुमसुम और एक दूसरे के तासुरात पढ़ते हुए। अदनान बिल्कुल खामोश था, गालिबन उसी की तरफ से मुंतज़िर था।
ہاں اب کی بار مجھے ضرور پہل کرنی چاہیے، منزہ کے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا۔ یہ وقت، یہ لمحے بہت قیمتی ہے، انہیں یوں نہ گواؤ، کیا ڈالو جو دل پہ بیت رہی ہے۔ عید مبارک۔ عید مبارک ہو آپ کو، بہت مشکلوں سے وہ آہستگی سے کہہ پائی تھی۔ خیر مبارک اینڈ سیم ٹو یو۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ سکون سے بولا۔ منزہ۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس نے اس کے جھکے سر پر نظر ڈال کر پکارا۔ اس کی پکار میں وہی اپنائیت، نرمی اور گرم جوشی تھی۔ چپ کیوں ہو؟ اگر معذرت کے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض دفعہ دونوں میں غلطی کسی جانب سے بھی نہیں ہوتی، پھر بھی دونوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑ جاتی ہے۔ ہاں اگر اقرار کے لیے لفظ جوڑ رہی ہو تو میں بطور استاد یہ مشورہ دوں گا کہ ضروری تو نہیں ہے لب سے کہہ دو داستاں ساری، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار محبت کی۔ اس کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ آپ اس کے لیے کوئی اور مؤثر ذریعہ اظہار بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ بخوشی اطلاع عرض ہے کہ ہم نگاہ و انداز کی تحریریں بھی بہت مہارت سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا لمبا چوڑا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ لب و لہجے کی معنی خیز حدتوں نے آن کی آن میں گم سم کھڑی منزہ کو حجاب کی حصار میں لے لیا تھا۔ وہ فوراً رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ عدنان کے پرانے انداز لوٹ آئے تھے، وہی یقین و اعتبار اور چاہتوں کے موسم۔ منزہ ہمیں اپنے اندر کے سچ تسلیم کر لینا چاہیے، اپنے دل کی ہار قبول کر لینا چاہیے کہ بعض اوقات اس ہار کا اعتراف زندگی میں جیت کے خوبصورت رنگ لے آتا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو گزری باتوں کو، ذرا اپنی مہندی تو دکھاؤ، چوڑیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں تمہاری کلائی پر۔ اس نے جرأت مندی سے اس کا مہندی اور چوڑیوں سے سجا ہاتھ تھام لیا۔ بس اس کی کمی تھی، دوسرے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی کی زینت بنا چکا تھا۔ وہ احتجاج کرتی رہ گئی، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، میری بات اور ہے، چھوڑیے، میں اسیر جذبہ عشق ہوں۔ وہ جواب میں سرشاری سے گنگنایا۔ منزہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں بلا وجہ ہنس پڑے۔ آسمان پر روشن عید کا چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہاں خوبصورت سا ناول اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔